Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग कुछ नया डिस्कस करते हैं। देखिए, इशरत हुसैन साहब हैं। इशरत हुसैन साहब साबिक गवर्नर स्टेट बैंक भी रहे हैं, ठीक है जी, और इसके अलावा ब्यूरोक्रेट भी थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी और वो किताब का नाम है हमारे पास पाकिस्तान, द इकोनॉमी ऑफ एन elitist स्टेट। अब इस किताब का जिक्र करने से पहले, या चलें इस किताब का अगर हम लोग जिक्र ना भी करें, तो हमारे पास अक्सर औकात हमें सुनने को मिलता है कि यार ये इलीट कैप्चर हो रहा है। अब इलीट कैप्चर में हमारे पास बेसिकली इलीट हैं कौन लोग, ठीक है जी, जिन्होंने एक इलीट कैप्चर आपके मुल्क पर किया हुआ है। ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी अगर निकली है तो ये किस तरीके से निकली है, इस चीज़ को पहले देख लेते हैं। नाउ अब हमारे पास क्या है कि जी एक फील्ड होती है जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, और इस फील्ड में बेसिकली उन ममालिक के बारे में पढ़ा जाता है कि जो ममालिक कॉलोनियलिज्म से जिन ममालिक ने छुटकारा हासिल किया है, इंडिपेंडेंस हासिल की है, तो अब वो ममालिक किस स्टेट में है या किस हालत में है, उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं। ये जो स्टडी है, ये जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ की जो पूरी फील्ड है, ये बेसिकली इन चीज़ों को जो है डिस्कस करती है। नाउ इस फील्ड के अंदर पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम किसी बंदे ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान को डिफाइन करने की कोशिश की थी, और उस बंदे का नाम जो है वो है हमारे पास हमजा अलवी, ठीक है जी। ये मार्क्सिस्ट एक मार्क्सिस्ट ऑथर हैं ये, जिन्होंने 1972 में सबसे पहले पाकिस्तान स्टेट को डिफाइन किया था। And according to Hamza Alawi, Pakistan is an overdeveloped state. So an overdeveloped state जिसमें आपके पास तीन पावरफुल क्लासेस हैं, और ये जो तीन पावरफुल क्लासेस हैं, देयर रूल इज सपोर्टेड by the two पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और वो इंस्टीट्यूशंस आपके पास कौन कौन से हैं, उसमें एक है आपकी मिलिट्री, दूसरी है आपकी ब्यूरोक्रेसी, पार्डन माय स्पेलिंग, ठीक है। अब ये तीन क्लासेस जो थी वो कौन कौन सी हैं, उसमें सबसे पहली जो है वो है आपके पास रूरल इलीट्स। और वो रूरल इलीट्स आपके पास कौन कौन से हैं, वो हैं आपके फ्यूडल लॉर्ड्स। फहमीदा दुरानी की बड़ी ज़बरदस्त किताब है, अगर उसको आपने उर्दू में पढ़ना है तो मेडा साई के नाम से है। इंग्लिश में आपके पास माय फ्यूडल लॉर्ड, द मोस्ट रिकमेंडेड बुक फॉर ऑल the people who love history and who love to read something, एक बहुत ही जामिया किताब है। सो फ्यूडल लॉर्ड्स के बारे में वो बात करता है कि जी एक तो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, दूसरे आपके पास जो हैं वो हैं इंडिजिनस बुर्जुआजी हैं, जिनको हम लोग अर्बन बिजनेसमैन कहते हैं। और तीसरे आपके पास मेट्रोपॉलिटन
میٹروپولیٹن بورژوازی ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں فورن فنڈڈ کلاس. ٹھیک ہے جی. یہ جو فورن فنڈڈ کلاس ہے اس میں آپ کے ڈفرینٹ این جی اوز آ جاتی ہیں, انگوز آ جاتی ہیں, آئی جی اوز آ جاتی ہیں, ڈفرینٹ آپ کے یہ آ جاتے ہیں. ٹھیک. اسی طریقے سے ایک اور ہمارے پاس آتھر ہیں جن کا نام ہے مسٹر عاصم سجاد اختر. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اٹس اے ڈیسپریٹ اسٹیٹ. اوکے. اشتیاق احمد صاحب کو کون نہیں جانتا؟ اشتیاق احمد صاحب, ان کا کہنا ہے کہ اٹس اے گیریزن اسٹیٹ where everything is controlled by the military. اسی طریقے سے دانش خان صاحب ہیں. according to دانش خان it's a failed state. کوئی کہتا ہے کہ وہ ہلری کلنٹن آپ کی جو ہے, ہلری کلنٹن ہم لوگوں نے ڈائریکٹ انٹرنیشنل بندے کے اوپر جمپ کر دیا ہے. بہرحال ہلری کلنٹن جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ آپ کے پاس ڈیپ اسٹیٹ ہے, اور یہ لفظ سننے کے بعد جو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو استعمال کرنے لگ گئے تھے جب ان سے انہوں نے پہلی بار سنا تھا. خیر, اسی طریقے سے آپ کے پاس عائشہ جلال صاحبہ ہیں. ٹھیک ہے, the one and only عائشہ جلال صاحبہ. ان کا کہنا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک, عائشہ جلال کہتی ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک پیرانوائڈ سٹیٹ ہے جہاں پہ آپ کی جتنی بھی سٹیٹ چل رہی ہے وہ آپ کی 7th سینچری متس پر چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی متس پر چل رہی ہے, اس کے علاوہ ڈیلیوژنز پر چل رہی ہے آپ کی ساری کی ساری جتنی بھی وہ ہے. آپ جو ہے وہ ہر ایک چیز کو بائنریز میں لیتے ہیں, آپ اس کو گڈ اینڈ بیڈ میں لے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ جو آپ کی گڈ بیڈ یا ایول میں آپ اس کو لے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ جو آپ کی ڈپلومیسی ہوتی ہے اس میں کبھی بھی کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی, بلکہ وہ آپ کے لیے ایڈوینٹیجیس اور ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجیس ہو سکتی ہے, ڈس ایڈوانٹیجیس ہو سکتی ہے. اوکے, یہ آپ کے پاس ہے. اسی طریقے سے آپ بیکاز ہم ہمیشہ جو ہے, اچھا کوئی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ایک نیگوشیٹڈ اسٹیٹ ہے, اب مجھے بندے کا نام یاد نہیں ہے لیکن نیگوشیٹڈ اسٹیٹ ہے, سوری کمپرومائزڈ اسٹیٹ ہے, ریلی سوری, یہ آپ کے پاس کمپرومائزڈ اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے جی, کہ یہ رول آف لا جو ہے نا یہاں پہ نہیں ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی بندہ ہے, میں بائک پہ جا رہا ہوں اور مجھے کوئی چالان کر دیتا ہے پولیس والا, تو میری پہلی کوشش یہ ہوگی کہ یار اس کو میں, اگر مجھے 500 کا چالان ہوا ہے تو میں 100 روپے دے کر جو ہے اپنی جان چھڑا لوں. ٹھیک ہے, مین چیز آپ کے پاس یہاں پہ یہ آ جاتی ہے. اچھا, ڈیپ اسٹیٹ جو ہے آپ کے پاس, ڈیپ اسٹیٹ کو میں نے وہ نہیں کیا. ڈیپ اسٹیٹ کا مین مقصد ہوتا ہے, ہلری کلنٹن نے جو کہا تھا کہ جی, جس میں یہ ہوتا ہے کہ جی فرنٹ پہ آپ کو دکھانے کے لیے انہوں نے ڈیموکریسی رکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جبکہ پیچھے سے جو سارے سٹرنگز ہوتے ہیں نا وہ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے پاس ڈیپ اسٹیٹ ہے بیسکلی. اسی طریقے سے کوئی ہمیں ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے ایز دا وارئر اسٹیٹ, کہ جی ہمیں دوسروں کی جنگوں میں کودنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. کوئی ہمیں ڈراؤننگ اسٹیٹ کے نام سے بتا رہا ہوتا ہے, کوئی ہمیں کہتا ہے کہ جی دا موسٹ فرائٹننگ اسٹیٹ ہے, ڈراؤننگ اسٹیٹ ہے, کوئی ان الفاظ سے ہمیں ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ قسم کی ڈیفینیشنز ہیں جو کہ یہ ڈفرینٹ قسم کی ڈیفینیشنز ہیں جس کا پاکستان کو اس کے اندر سے بھی جو اس کے ڈفرینٹ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ آپ کہہ سکتے ہیں, یا جو انٹیلیجنشیا ہے, انٹیلیجنشیا جس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ ایک چیز کو
کسی ایک پرزم کے تھرو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ڈفرینٹ اس میں جو ہے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، پاکستانی اسٹیٹ کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی کرنٹلی یا جس طریقے سے پاکستان رول ہوتا آیا ہے وہ کس طریقے سے رول ہوتا ہوا آیا ہے، اور اس کے مطابق پاکستان کو وہ ڈیفائن کر کے اس کو کوئی نہ کوئی نام دے دیتے ہیں۔ کوئی آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں آپ کے پاس ملٹری بیوروکریسی اولیگارکی ہے، ٹھیک ہے، کوئی یہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، اور یہ ڈفرینٹ، اچھا کوئی آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ اتھارٹیرینزم ہے، ڈفرینٹ قسم کی آپ کو ڈیفینیشنز بتائی جاتی ہیں ٹو ڈیفائن دا ٹرمینالوجی اور ٹو ڈیفائن دا تھنگ کہ آپ کے ملک میں پالیٹکس کیسے چلتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پالیٹکس کا مین مقصد بیسکلی آپ کے پاس کیا ہے، ٹو ایلوکیٹ دا ریسورسز جو ہیں آپ کے پاس ان کو، اینڈ ٹو گورن، وہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ سو آپ کو جب ایلوکیٹ ریسورسز کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کی پولیٹیکل اکانومی کیسی چلتی ہے، ان چیزوں کو ڈیفائن کیا جاتا ہے ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز سے، جس میں آپ کے پاس ڈراؤننگ اسٹیٹ آ جاتی ہے، جس میں آپ کے پاس فرائٹننگ اسٹیٹ آ جاتی ہے، جس میں آپ کے پاس کمپرومائز اسٹیٹ کہا جاتا ہے آپ کو، جس میں یہ سارے کے سارے کوئی بائنری اسٹیٹ آپ کو بول رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کو کس نام سے پکار رہا ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے جس چیز کو ڈیفائن کرنے کی بیسکلی کوشش کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی بیسکلی پولیٹیکل اکانومی ہی ہے جس کو وہ ڈیفائن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے پاس بیسکلی مین اس کا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ آپ کے ڈفرینٹ قسم کی لوگوں کی بنائی ہوئی، یہ انٹیلیجنشیا کی بنائی ہوئی کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کو دیکھتا ہے، پاکستان کی پالیٹکس کو دیکھتا ہے نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر، وہ ان کا کیا خیال ہے، ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان کے بارے میں، یہ وہ سب کچھ چیزیں ہیں۔ سو اسی طریقے سے آپ کے پاس عشرت حسین صاحب نے پاکستان کی اکانومی کو جیسے ڈفرینٹ میں نے بتا دیا پہلے، تو عشرت حسین صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان ایک ایلیٹسٹ اسٹیٹ ہے۔ ناؤ ایلیٹسٹ اسٹیٹ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی جو ٹرمینالوجی ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ ہے آپ کے پاس ایلیٹ۔ یہ بیسکلی ہر ایک ملک میں یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ایلیٹ گروپ ہوتا ہے ایک جو کہ ہر ایک ملک میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہیں پہ وہ بینیفیشیل ہوتے ہیں فار دا اسٹیٹ، اور کہیں کی ایلیٹ کو آپ کے ایک فارمر فائنانس منسٹر گزرے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، جن کا کہنا تھا کہ پاکستانی ایلیٹ از دی موسٹ inefficient elite in the world۔ آپ لوگوں نے اگر آپ لوگ نیوز سنتے ہیں تو اکثر اوقات آپ کو یہ چیز سننے کو ملتی ہے، ایون کہ پاکستان کے بڑے ہی لائق آدمی ہیں عاطف میاں، ان کا بھی سیم خیال ہے، وہ بھی یہی سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ سو بیسکلی ایلیٹس ہوتے کیا ہیں؟ ایلیٹ بیسکلی آپ کے پاس ڈومیننٹ گروپس ہوتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے جی، ڈومیننٹس گروپس۔ اچھا سوری میں یہاں پہ ایک اور بات بتا چکا، تو ملکوں میں آپ کے پاس ایلیٹس کی کے لیے پازیٹیو کونوٹیشن بھی ہوتی ہے اور نیگیٹو بھی ہوتی ہے۔ پاکستان میں ہمارے پاس نیگیٹو کونوٹیشن ہے فار ایلیٹس، اوکے، اور اس کے پیچھے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس مارکسسٹ ٹینڈنسیز جو ہیں وہ ہماری زیادہ ہیں لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ سو یہ بھی ایک اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ نو ڈاؤٹ ایلیٹس جو ہیں وہ ہمارے بڑے ایز مفتاح اسماعیل اینڈ عاطف میاں سیز کہ دے آر دا موسٹ انیفیشینٹ ایلیٹس آف دا ورلڈ، بلکہ آن دا گلوب، ٹھیک ہے جی، تو وہ ہے آپ کے پاس۔ سو دے آر دا ڈومیننٹ گروپس ان ٹرمز آف دیئر اکنامک ریسورسز، ٹھیک، اسی طریقے سے دیئر ایتھنک بیک گراؤنڈ اینڈ دیئر جینڈر، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس بیسکلی وہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہی ایلیٹس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر دا ڈسٹنکٹ سوشل گروپس which who enjoy the privileges یا privileged status and they exercise the control over your society and over the organization جو ہے اس کے اوپر۔ they are the disproportionate
ہوتے ہیں آپ کے پاس, اینڈ دی انفلوئنس اوور دا ڈیولپمنٹل پروسیس جو ہے اس کے لیے وہ کرتے ہیں. ان کا پبلک گڈس پر جو ہے کنٹرول ہوتا ہے, پبلک پالیسی کو یہ اپنی مرضی سے مینپولیٹ کرتے ہیں. ڈیولپمنٹل پروجیکٹس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. یعنی کہ آپ کے ملک کے عام الفاظ میں اگر کہا جائے تو آپ کے ملک کے جو مگرمچھ ہوتے ہیں, سمپل سی بات ہے, ہر ایک چیز کے اوپر اکانومی میں جو ہے سب سے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں آپ کے ملک کے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو منشاز, ٹھیک ہے جی. میں منشا پاشا کی بات کر رہا ہوں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو میمنز, میں ماریا میمن کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, انورٹڈ کامز میں. ناؤ ایلیٹس کیپچر جو ہے اس آپ کی, سوری, اس کو آپ کی جو اسکالرشپ ہے وہ دو طریقوں سے ڈیفائن کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ ایک سچویشن ہے آپ کے پاس, جو ایلیٹس آف یور کنٹری ہے, یہ ایلیٹس آف یور اسٹیٹ ہے, دے بیسکلی شیپ دا ڈیولپمنٹل پروسیسز ایز پر دیئر اون پریورٹیز اینڈ فار دیئر اون پرائیویٹ گینز. اوکے, اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ کیا کریں گے, اپنی جو آپ کی ڈیولپمنٹل پروسیسز ہوتے ہیں ان کو وہ فار دیئر پرسنلی یا فار دیئر پرائیویٹ گینز جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ جو ہے آپ کے پاس جو پروسیس ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاورفل ایلیٹ ہوتے ہیں, دے بیسکلی اسکیم دا ریسورسز دیٹ آر انٹینڈیڈ فار دا باٹم اینڈ ڈیفائن پالیسیز ان اے وے دیٹ پروٹیکٹ دیئر اون انٹرسٹ. آپ کی جتنی بھی پالیسیز ہوں گی, آپ کی جو ٹریڈ پالیسیز ہیں, آپ کی ڈفرینٹ قسم کی جو آپ کو سبسڈیز مل رہی ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ ہو گئیں. باقی جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں ملک میں, جو بھی پالیسیز بن رہی ہیں, آپ کی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کو آپ دیکھ لیں, کہاں سے سڑک گزرنی ہے اور اس سڑک سے جا کے کس بندے کا علاقہ جو ہے اس رنگ روڈ کے ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. یہ چیز بہت زیادہ جو ہے آپ کے جو لوگ اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں. کوئی آپ کو جو ہے وہ کسی یونیورسٹی کے لیے کوئی اچھی خاصا زمین کا ٹکڑا دے دیتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور ادھر جو ہے پھر آپ صوفیزم کے نام پر ایک صوفیزم کے نام پر ایک یونیورسٹی کھولنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں آپ, اور آپ کی بیوی کا جو ہے اس میں سب سے بڑا ایک ہاتھ ہوتا ہے, یا ان کا سب سے بڑا شیئر ہوتا ہے اس میں, آپ اس کے بورڈ آف گورنرز بن جاتے ہیں, ٹھیک. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جی آپ نے بیسکلی شیئر دیا, اگر آپ نے اس میں سے کروڑ روپیہ کمایا ہے تو آپ جس کی مدد سے وہ کروڑ روپیہ کما رہے ہیں اس کو آپ 50,000 روپے مالیت کی کوئی چیز دے دیں گے, اینڈ اللہ اللہ خیر صلاح. سو بیسکلی وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے فائدے کے لیے عوام کے لیے بنائی گئی پالیسیز کو کیا کر رہے ہیں, اس کو اپنے انٹرسٹس میں جو ہے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں, ان کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں بیسکلی, ٹھیک. اسی طریقے سے یہ آپ کی ایلیٹسزم جو ہے یہ ورک کیسے کرتی ہے, تھوڑا سا ایک ایگزامپل تو میں نے آپ کو بتا دی ہے, اس کے اوپر آج کل ایک کیس بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ 90 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ کا ایک کیس بھی چل رہا ہے, لیکن چھوڑیں دفعہ کریں. باقی یہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں یا کس طریقے سے یہ رول کرتے ہیں آپ کے ملکوں کو, وہ بیسکلی کیا ہوتا ہے. دیکھیں آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں کہ جی اس کے اوور آل فیکٹرز کو اگر ہم لوگ دیکھیں, ٹھیک ہے جی, کہ ایلیٹسزم جو ہے ہاؤ اٹ ورکس ان پاکستان, یا بلکہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ہاؤ اٹ اکرز, ٹھیک ہے جی, وہ کیسے ہوتی ہے. تو اس کے اوور آل فیکٹرز میں ایک چیز ہوتی ہے, ایک اس کے اوور آل فیکٹرز ہے, دوسرا ہے آپ کے ایشیا اینڈ افریقہ میں آپ کے کیا کیا فیکٹرز آ رہے ہیں. ایشیا اور افریقہ کو ہم لوگ اس لیے کریں کیونکہ یہ ذرا ساتھ ساتھ آ رہے ہیں, تو اس لیے ایشیا اور افریقہ میں اس کے کیا کیا فیکٹرز آ رہے ہیں اس چیز کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. اوور آل فیکٹرز میں اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو بیسکلی دے آر there is a cohesiveness of interest groups ہوتے ہیں جو کہ اپنے alliances بناتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کی ووٹر کی اگنورینس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ کے پولیٹیشنز کے تھرو, ٹھیک ہے جی. الیکٹورل انسرٹینٹی جو ہوتی ہے ایسے علاقوں میں وہ بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے آپ کے پاس انٹرا ڈسٹرکٹ
جو آپ کی انٹرا ڈسٹرکٹ انیکوالٹیز جو ہوتی ہیں وہ وہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ جی فار ایگزامپل اسلام آباد جو ہے، اسلام آباد جو ہے، یا اسلام آباد تو خیر چلیں کیپیٹل ہے، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی لاہور کو دیکھ لیں، بلکہ لاہور بھی پھر پروونشل کیپٹل ہو جاتا ہے، مردان کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، مردان کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد میں کہہ دیتا ہوں کہ جی ثوابی کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ان دونوں کے اندر ساتھ ساتھ ہی ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے بہت زیادہ آپس میں فرق پایا جاتا ہے بیسکلی۔ سو انٹرا ڈسٹرکٹ انیکوالٹیز بھی ان علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس ڈفرینٹ الیکٹورل سسٹم ہوتا ہے آپ کے ایٹ نیشنل اینڈ لوکل لیول کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ کنٹرول اوور دا ڈسکورسز آف، ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ الٹرنیٹیو پولیٹیکل آئیڈیاز جو ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کا ہر وقت جو ہے ڈسکورس رہے گا، ٹھیک۔ اگر ہم لوگ اس چیز کو دیکھ لیں ایشیا اور افریقہ کے اس کے اوپر کہ ادھر یہ ان کا کیا رول ہوتا ہے، یا وہ کیسے رول کرتے ہیں، یا وہ کیسے اکر ہوتے ہیں، تو اس کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ بیسکلی ہمارے پاس کچھ ایسے ہوگا کہ جی یہ لوکل جو آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ڈسٹارٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، انفارمیشنل ایسیمیٹری بن جاتی ہے وہاں پہ، ٹھیک۔ سو اب کویسچن آ جاتا ہے کہ یہ ایلیٹ کیپچر جو ہے یہ آپ کے پاس اکر کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو بیسکلی آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ایک کچھ تو اس کی اکرنس کے ہم لوگ اوورال فیکٹرز دیکھ لیتے ہیں، اور کچھ ایشیا اور افریقہ میں یہ کس طریقے سے اکر کرتے ہیں ہم لوگ اس طریقے سے ان کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوورال فیکٹرز میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو ہے آپ کے پاس یہ گریٹر انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں آپ کے پاس، ان کے درمیان وہ اکٹھے ہوتے ہیں بیسکلی، دیر از اے گریٹر کوہیزونیس امنگ دیز انٹرسٹ گروپس، جو کہ آپس میں پھر الائنس بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹو مینیپولیٹ دا تھنگس۔ اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ووٹرز اگنورنس سے، یا ہم لوگ جس کو جہالت کہتے ہیں، اس سے جو ہے یہ کیا کریں گے، فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں آپ کے ووٹر اگنورنس سے، آپ کی الیکٹورل انسرٹینٹی سے جو ہے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کے وہاں پہ جو انٹرا ڈسٹرکٹ ان ایکوالٹی ہوتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے آپ یعنی کہ انٹرا ڈسٹرکٹ انیکوالٹی ان علاقوں میں ہوتا ہے، اس طریقے سے ڈفرینٹ الیکٹورل سسٹم ہوتا ہے ایٹ نیشنل نیشنل پروونشل اینڈ لوکل لیول کے اوپر۔ یہی وہ ایلیٹس ہیں جن کا آپ کی جو ڈسکورس ہوتا ہے، آپ کے میڈیا میں کس چیز کی آج ڈسکشن ہوگی، اس چیز کے اوپر جو ہے نا جن لوگوں کا کنٹرول ہوتا ہے بیسکلی آف الٹرنیٹیو پولیٹیکل آئیڈیاز، اس کے اوپر بھی انہی لوگوں کا جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے ہمارے پاس۔ مطلب یعنی کہ کس چیز کے اوپر آپ کی بک لکھی جائے گی، کس چیز کے اوپر آپ کی ڈیبیٹس ہوں گی، ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں آپ کی، کہ جو آپ کے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کے ڈسکورس جو ہوگا جس چیز کے اوپر، اور جہاں سے وہ ڈسکورس جو ہے وہ شو کیس کیا جائے گا، تو ان شو کیسنگ اتھارٹی کے اوپر جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے، وہ آپ کا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے یہی جو ایلیٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے۔ اچھا اگر ہم لوگ ایشیا اور افریقہ کی لیول کے اوپر دیکھیں تو یہاں پہ یہ لوگ ہی جو مگرمچھ ہیں ہمارے، ٹھیک ہے جی، یا جس کو ہم لوگ اپنا ایلیٹ کہتے ہیں، یہ لوگ بیسکلی کیا کرتے ہیں، ڈسٹارٹ کرتے ہیں یور لوکل انفارمیشن کو، آپ تک، آپ کی عوام تک جو ہے وہ نہیں پہنچ رہی ہوتی اوریجنل انفارمیشن کہ جی آپ نے فلاں کوئی پروجیکٹ کے لیے جو ہے وہ کس کو کتنا فنڈ دیا ہے، کیا حساب کتاب چل رہا ہے آپ کے ملک میں جو ہے وہ عام عوام تک جو ہے وہ ملکی لیول کے اوپر جو فزیکل اور مانیٹری ڈسٹریبیوشن جو ہوتی ہے، جو کہ ایکچوئل میں ہو رہی ہوتی ہے، وہ عام عوام تک نہیں پہنچائی جاتی، جس کو ہم لوگ انفارمیشنل ایسیمیٹری کہتے ہیں ہم اس کو، کہ جی آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، خاموشی سے دکھایا ایک ہاتھ اور مارا دوسرا ہاتھ، تو یہ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے امبیزلمنٹ آف ایکسٹرنل ریسورسز ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ اسی طریقے سے یہاں پہ آپ کے پاس ہائیلی سینٹرلائزڈ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، لوکل لیول پر عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا، سینٹرلی مطلب بالکل ہر ایک چیز کے اوپر جو ہے نا بیسکلی ڈیسیجن میکنگ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ کے سینٹرل لیول کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، اوپری لیول پر ہو رہی ہوتی ہے بیسکلی۔ ہوموجینٹی ہوتی ہے آپ کے پاس، یہاں پہ ہوموجینٹی اینڈ کوہیزونیس امنگ دی ایلیٹ ہوتی ہے، آپس کا ایک اکٹھ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے فائدے کے لیے یہ سارا کا سارا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس کا ایک
ٹاپک ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پولیٹیکل ایلیٹس. انشاءاللہ ہم لوگ عنقریب اس کو بھی کریں گے. وہی بہت پیارے قسم کا ٹاپک ہے, مزہ آئے گا آپ کو اس میں. خیر, یہ ہوتا ہے آپ کے پاس. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے ایلیٹس ہیں, ان کی جو موسٹ فیوریٹ جگہ جو ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے پاس ہائر لیول آف اگنورینس ہو, جہالت جہاں پر جو ہے وہ بالکل پیک پہ ہو. لوگ جو ہیں وہ پاپولیزم کے بہت زیادہ شیدائی. میں نے ایک پوائنٹ ڈیفائن کیا تھا کہ جی یہاں پہ آپ کے پاس یہ یہاں پہ ہے ہائیلی سینٹرلائزڈ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. مطلب وہاں پہ آپ کے پاس کوئی اٹونومی نہیں ہوگی فار لوکل اینڈ پروونشل گورنمنٹس. اوکے, اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ جی وہ کہیں گے کہ جی ہم لوگ پریزیڈنشیل سسٹم لائیں گے اور ہم لوگ جو ہے جا کے 18th امینڈمنٹ کو ریپیل کریں گے. ٹھیک ہے جی, 18th امینڈمنٹ کو ریپیل کریں گے بیکاز آپ کے پاس 18th امینڈمنٹ میں کیا ہے, پروونشیل اٹونومی کی بات کی گئی ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جی وہاں پہ پروونس جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے لیے ویسا ہی بن جاتا ہے جیسا کہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے سینٹر جو ہے وہ پروونسز کے لیے ہو جاتا تھا. ایک فرعون کی سی ود آل ڈیو ریسپیکٹ, لیکن ایک اتھارٹیرین رجیم بنا ہوا ہوتا ہے آپ کے پروونسز میں جب بات کی جاتی ہے لوکل گورنمنٹس کی. اور جو اس کا آخری پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کا ایکسپینڈیچر دیٹ از انکرڈ ان لوکل پروونشیل اینڈ نیشنل لیول. یہ جو نیشنل الیکشنز جو ہوتے ہیں بیسکلی اٹ از آلسو کنٹریبیوٹیڈ ٹو دی ایلیٹس کیپچر ہوتا ہے بیسکلی. ابھی تک ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جی ہمارے جو ڈفرینٹ اسکالرشپ ہے, یہ ڈفرینٹ اسکالرز ہیں آپ کے, وہ آپ کے ملک کو, آپ کی اسٹیٹ کو کس طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور پھر اس کی بیس پر ہم لوگوں نے ایک بندے کو چنا جس کا نام تھا عشرت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے جی, ان کو ہم لوگوں نے چنا اور ان کا ہم لوگوں نے کہا کہ وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ بیسکلی ایک ایلیٹ اکانومی ہے. اور پھر ہم لوگوں نے ڈیفائن کیا کہ ہمارے پاس ایلیٹس کیا ہیں, وہ کس طریقے سے کیپچر کرتے ہیں. یہ ہم لوگوں نے سب کچھ دیکھا. اپنے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ جی آپ کے پاس ان کے اس ایلیٹ کے آپ کے پاس پازیٹیو یا نیگیٹو آؤٹ کمز جو ہیں وہ کیسے آتے ہیں. ان سب چیزوں کو ہم لوگ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. سو اب تک کے لیے اتنا ہی. ول سی یو ان نیکسٹ ویڈیو اور ان نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اللہ حافظ.